This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम मैदे से जुड़ी एक बहुत ही आम और सीरियस बीमारी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसे हम एसिड पेप्टिक डिजीज़ कहते हैं। सादा अल्फाज में इस तरह है कि हमारे मैदे के अंदर कुदरत ने तेज़ाब की प्रोडक्शन एक प्रोसेस रखा होता है जो कि बहुत से ज़रूरी अफ़ाल सर अंजाम दे रहा होता है, लेकिन इसी तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से या हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ, खाने पीने के रुझानात, उनकी वजह से कुछ ऐसी ख़राबियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ मैदा बल्कि आंतें और यहाँ तक कि जो हमारी ख़ुराक की नाली है उसमें भी अल्सर्स बन सकते हैं। तो ये इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी हम तशख़ीस कैसे करते हैं, इसका इलाज क्या किया जाता है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है वो जुड़वा शहर के मारूफ़ माहिर अमराज़ मैदा व जिगर, जिसे हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट कहते हैं, डॉक्टर मोहम्मद साले कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, और डॉक्टर साहब जो हैं वो साबका प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पाकिस्तान सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़ के। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बुनियादी चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि एसिड पेप्टिक डिजीज़ ये होती क्या है और हमारा जो निज़ाम इन्हज़ाम है इसके कौन कौन से अज़ा को मुतासर कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे नाम से ज़ाहिर है एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ तो बीमारी हो गई, और एसिड मींस तेज़ाब, और पेप्सिड जो पेप्टिक वाला इशू है इसमें कुछ और एंजाइम जो स्टमक के होते हैं वो इनसे मुराद है। सो हमारे जब हम कुछ खाना खाते हैं तो मैदे में पहुंचता है। अब इस एक और उसका जो डाइजेशन वाला प्रोसेस है, मैदा जो है ना वो स्टोरेज का काम करता है, मिक्सिंग का काम करता है, और डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। यानी इवन जब नवाला मैदे में नहीं भी पहुंचता तो कुछ सिक्रीशन बननी शुरू हो जाती है बाय द साइट ऑफ फूड, जैसे हम देखते हैं। फिर नाक के करीब लाते हुए सूंघ जो उसका एक टेस्ट फिर ज़ुबान से आ जाता है, एंड देन एवरीथिंग, एंड देन बाय वर्चू ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द स्टमक, इससे जो है ना ये सिक्रीशन शुरू हो जाती है, जिसमें तेज़ाब है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मैनली, और ये एंजाइम्स हैं, तो ये शुरू हो जाते हैं। और ये शुरू होने का अमल जो है ना ये सोच के साथ है, बाय द जैसे मुंह में पानी आना है। एग्जैक्टली। तो ये उसी के साथ ये लाभ शुरू हो, देखने शक्ल कैसी है, खुशबू कैसे खाने की आ रही है, इसी तरह से उसका टेस्ट जब ज़ुबान पे आता है, और फिर मैदे में भाई जब तो इसका मतलब है कि मैदा फिर तैयार कर रहा होता है तैयार अपने आप को पहले मज़ेदार खाना आने वाला है। एग्जैक्टली। तो ये नॉर्मली ये शुरू हो जाते हैं, और ये हमारे ये जो मिक्सिंग और चीज़ें होती हैं ये ज़रूरी है, और ये कुछ चीज़ों को डीनेचर कर देती है, आगे जो प्रोसेस जाता है। अच्छा, फिर हम हर वक्त तो नहीं खा रहे होते, और हमारे इंटेस्टाइन की जो कैपेसिटी है डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन की, ये एक लिमिटेड है, तो ये हम खा लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स या आहिस्ता आहिस्ता मिक्स होके एक बिल्कुल जैसे कायम जैसे हम प्यूरी कहते हैं, फिर उस जैसा पेस्ट लाइक मटेरियल स्लो महलूल सा बन जाता है। एग्जैक्टली, इस तरह बन जाता है, और वो आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मज़ीद इसमें डाइजेशन होती है, और फिर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में चेंज करके, जैसे अगर हमने सपोज़ मैंगो खाया है तो इससे पहले फ्रूट शुगर्स या इस तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो निकलेंगी, फिर वो जाके ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के लेवल तक जाएगी, उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ये सारे प्रोसेस को जो हज़म होने के, इसके लिए ये तेज़ाब और प्लस दूसरे एंजाइम ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तेज़ाब तो बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है, और इसका जो एक्शन है वो कोरोसिव होता है, जिस भी चीज़ के ऊपर लगता है उसको गला देता है। तो ये क्या मैकेनिज़्म है कि मैदे के अंदर तेज़ाब भी पैदा हो रहा है और मैदा सही सलामत रहता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्किन के ऊपर गिरे तो स्किन जला देता है, वहाँ से उड़ा देता है स्किन को, लेकिन मैदे के अंदर जैसे आपने फरमाया कि तेज़ाब बन रहा है, तो मैदे को क्यों नहीं वो खा जाता, क्यों नहीं ख़त्म कर देता? ये बिल्कुल आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन दैट सेंस है। अल्लाह ताला ने इसकी जो लाइनिंग है उसको इस तरह बनाया हुआ है कि वो रेजिस्टेंट है, और फिर इससे एक और म्यूकस लेयर इस पे आ जाता है, अपने आप को बचाता है, सिर्फ उसको सिक्रीट करके लिमन में ले आते हैं।
تو ایک پروٹیکٹیو فلم بن جاتا ہے, ایک حفاظتی حصار ہے, حصار ہے اندر. اب اگر یہ حفاظتی حصار کم ہو جائے یا ہم ایسی کچھ دوائیاں یا چیزیں لے لیں جو معدے کے لائننگ کو ڈیمیج کریں, تو پھر ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی. یا اگر ایسڈ جتنا یہ نیوٹرلائی اپنے آپ کو بچا سکتے اس سے زیادہ بننے لگے تب بھی پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہی اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے قدرت نے بندوبست کیا ہوا ہے معدے کو بچانے کا. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ڈسپیپسیا یا جو تیزابیت ہو جاتی ہے لوگوں کو, یہ مختلف کن کن شکلوں میں مریض کے اندر نمودار ہو رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں, ہم ڈسپیپسیا کا مطلب ہے کہ خوراک جو پیٹ کا اوپری والا حصہ ہے اس میں درد ہے, ڈسکمفرٹ ہے, پھول جانا ہے, یا متلی سی ہو جانا ہے, یا تیزابیت جس کو ہم جلن کہتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایک چیز جو اگر ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ اس کو بدہضمی کہتے ہیں, کچھ گیسٹرک کہتے ہیں, کچھ اس کو انڈائجیشن, مختلف نام دیتے. اسی طرح سے یہ سب جو ڈسپیپسیا والا لفظ ہے یہ اس کو انکمپس کرتا ہے, یعنی اس کا اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو یہ اس کا اور اس کا تعلق خوراک سے ہوتا ہے. یعنی یا خالی پیٹ ہمیں ہو رہا ہوتا ہے, یا ڈیورنگ دی ایکٹ آف سوالونگ, اور جو ہم کھانا کھا لیتے ہیں جب معدے میں پہنچتا ہے, یا اس کے کچھ منٹ کچھ گھنٹوں بعد شروع ہوتا ہے. تو یہ ڈسپیپسیا ہم ایک براڈ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ جی یہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ بیماری ہو, یا ضروری نہیں کہ آرگینک بیماری ہو. جیسے اگر آپ کو معدے میں درد ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کو السر ہے. بغیر اندر لائننگ کو ڈیمیج کے بھی ہمیں احساسات ہو سکتے ہیں اور ہمیں اتنی ہی تکلیف ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسڈ پیپٹک ڈیزیز یہ تو ایک ڈیزیز اینٹی ہے جس میں کوئی اسٹرکچرل ڈیفیکٹ بھی موجود ہو سکتا ہے, السر بن سکتا ہے معدے میں بھی, آنتوں میں بھی, خوراک کی نالی میں بھی, تو یہ اے پی ڈی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ایک اور ٹرم ہم یوز کرتے ہیں فنکشنل ڈسپیپسیا, اس میں اور ایسڈ پیپٹک ڈیزیز, ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے بنیادی؟ اچھا دیکھیں, سمٹمز میں, علامات میں کوئی بہت فرق نہیں ہوگا. اگر ہم ڈسپیپسیا کہتے ہیں تو میں پیٹ کے اوپری کے حصے میں خوراک سے ریلیٹڈ ڈسکمفرٹ سمجھ لیں سمپلسٹی کے لیے. تو اگر وہ اندر کوئی سوزش انفلیمیشن کے ساتھ ہے, کوئی ڈیمیج کے ساتھ ہے, تو یہ تو ایک آرگینک وجہ ہوگی. اچھا ایک اور بات بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ خدا نخواستہ اور بیماریاں ہیں, جیسے خدا نخواستہ کینسر ہے, وہ بھی آپ کو درد جیسے ہی پریزنٹ کرے گا, یا خوراک کو کھانے کو دل نہیں کرنا ہے. اب ایک چھوٹی سے لفظ سے وہ ہم کہتے ہیں کہ جی کھانے کو دل نہ کرنا ایک الگ چیز ہے, پیٹ کا جلدی بھر جانا ایک الگ چیز ہے. ارلی سٹائٹی ہے کہ تھوڑا سے کھانا کھایا اور بھوک پوری ہو گئی. یعنی آپ سمجھ رہے تھے شروع میں کہ جی میں ایک پلیٹ سپوز کھا سکتا ہوں یا ایک روٹی لے لوں گا, لیکن آپ نے ابھی 30% بھی نہیں کھایا اور آپ فل ہو جاتے, سیر ہو جاتے. تو اس کا مطلب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, بٹ یہ کسی بری چیز کی علامت بھی ہو سکتی. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ الارم سمٹمز ہے کہ نہیں ہے. یعنی ہماری جو تکلیف ہے, الارم سمٹمز کیا ہے, ایج کیا ہے, لیٹ آنسیٹ تو نہیں ہے, 45-50 پلس تو نہیں ہے, وزن کی کمی تو نہیں ہے, لگاتار الٹی تو نہیں ہو رہی ہے, خدا نخواستہ خون کی کمی تو نہیں ہے, خدا نخواستہ بلیک پخانے, کالے پخانے تو نہیں آ رہے ہیں, یا کوئی خون کی الٹی تو نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نشاندہی کرتی ہے کہ کوئی سیریس ایشو چل رہا ہے. اس کو ہم الارم سمٹمز کہتے ہیں. رات کو نیند سے تو نہیں جگاتا, یعنی سمٹمز ایسے ہیں جو رات کو نیند سے جگائے. اب فنکشنل ڈسپیپسیا میں علامات تو سیم ہوں گے لیکن اندر ہمیں ڈیمیج نہیں آتا, اور یہ ہماری آپ سمپلسٹی کے لیے سمجھے کہ ایک انٹریکشن جو ہوتا ہے جس کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ برین گٹ انٹریکشن, اور یہ کیمیکلز کی وجہ سے, اور ہمارے جو یعنی فنکشنل ڈیمیج نہیں اسٹرکچرل ڈیمیج نہیں, فنکشنل ڈیمیج ہے, تو ہم اس کو فنکشنل ڈسپیپسیا کہتے ہیں. یعنی کہ یہ بھی بیماری ہے, نظام ہضم کی کارکردگی میں تھوڑا سا کثر ہو سکتے ہے جس کی وجہ سے فنکشنل ڈسپیپسیا ہو سکتا ہے, لیکن خدا نخواستہ اسٹرکچرل ڈیفیکٹ یا اس کی جو ساخت ہے وہ متاثر نہیں ہوئی. سادہ الفاظ میں اسی طرح ہی ہے. ایکوموڈیشن کے مسئلے, یعنی آپ نے کھانا کھایا, کھانے کے بعد پیٹ کا پھول جانا ہے, ڈسکمفرٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم پوسٹ پرینڈل ڈسکمفرٹ کہتے ہیں, تو یا پین ہے, ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے کہ فنکشنل الگ ہے, آرگینک یا
اسٹرکچرل ڈیمیج والا الگ ہے، جس میں خدا نخواستہ علام سمٹمز ہو تو سیریس بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم اس کی ایٹیالوجی یا اس کی وجوہات کی طرف آتے ہیں کہ ایسڈ پیپٹک ڈیزیز کی بینگ این ایکسپرٹ آپ کے نظر میں کیا کیا بنیادی وجوہات ہوتی ہیں؟ اچھا سر، اس میں سے کئی ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے لائف سٹائل کے مسئلے ہو سکتے ہیں، ہم جن چیزوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، یا ہم نے زیادہ کھا رہے ہیں، یا ہم ایک چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں، ہم بہت زیادہ اسپائسی کھا رہے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں میڈیکیشنز ہیں، انکلوڈنگ جس کو ہم الٹرنیٹیو میڈیسنز کہتے ہیں، یعنی یونانی، حکیمی، ہومیوپیتھک، ہمارے اپنے جو سائنٹیفک میڈیسنز ہیں، یہ ساری دوائیوں کی بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ کوئی اسٹمک کے پرفارمنس کو تیز کرے، کوئی سلو کرے، کوئی ایسڈ کو کم کرے گا، کوئی زیادہ کرے گا، میجورٹی کوئی لائننگ کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے، اور اس سے ایک امپورٹنٹ جو ایک جرثومہ ہے جس کو ہم ہیلیکوبیکٹر پالورائی کہتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اس میں اس کی وجہ سے بھی ہمیں پریشانی ہو سکتی، السر ہو سکتے، اور بھی بیماریاں معدے کی ہو سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر میں ایک پبلک پرسیپشن کو درست کرنے کے لیے آپ کی ایکسپرٹ اوپینین مانگوں گا۔ اکثر عوام کے اندر تاثر یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جو یونانی اور یہ جو دیسی اور ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں یہ بالکل سیف ہوتی ہیں، بالکل مضر اثرات سے پاک ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ معدے کو یا دوسرے آرگنس کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، رسک فری یہ بھی نہیں ہے۔ سر سمپل سے ایک لفظ ہے، اور ہمارے نیچر کے کچھ قوانین ہیں۔ اگر کسی چیز کا ایفیکٹ ہے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا وہ کسی چیز کو چینج کر کے کچھ تبدیلی لائے گا نا۔ ہر چیز کے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پانی کم پینے کے اپنے مسئلے ہیں، زیادہ خواہ پینے کے اپنے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے کیا کھا رہے ہیں، اور ایکسیس آف ایوری تھنگ، جیسے ہم کہتے ہیں کتنا کھا رہے ہیں، کب کب کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، یعنی جلدی جلدی کھانے کے اپنے مسئلے ہیں۔ سو ایسا ہو ہی نہیں سکتا سر، یہ نیچر کے قدرتی قانون کے خلاف ہے کہ ایک چیز ہے جس کا ایفیکٹ ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹس نہیں۔ ایسے دنیا میں انفارچونیٹلی ہماری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان میں جو ہے نا وہ کسی چیز پہ اثر کرے گی نا۔ ایسڈ کو کم کرے گی تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو آئے گا نا۔ اب جیسے اگر آپ بغیر کی، میں اپنی جو سائنٹیفک میڈیسن کی بات کر لیتا ہوں، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے ایک دوائی لکھی ہے، وہ کچھ دنوں کچھ ہفتوں کے لیے ہوگی نا۔ آپ اس کو لانگ ٹرم یوز کر رہے ہیں، اس کے اپنے ایفیکٹ ہوں گے، کچھ چیزوں کو کہ ایبزارپشن کو کم کرے گا یا زیادہ کرے گا، یا کسی اسٹرکچرل ڈیمیج میں کرے گا، اور لانگ ٹرم یوز کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کتنی خطرناک ہے یا اس کے کیا سائیڈ ایکچولی، لوگ کہتے ہیں نا اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، نہیں، شاید ہمیں نہیں پتہ ہے، اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ایسوسیشن کسی نے اس کو دیکھا نہیں گیا ہے، وہ سائنٹیفک پروسیس سے تھرو نہیں ہوا ہے شاید۔ ٹھیک ہے، ہماری علم تو ان میڈیکیشنز کے بارے میں نہ ہونے کے برابر ہے جو الٹرنیٹیو میڈیسنز ہیں، اور ہر چیز کے ایفیکٹس بھی ہیں۔ اگر ایفیکٹس ہے تو سر سائیڈ ایفیکٹس ہے، سیف کوئی چیز نہیں ہے۔ جی ناظرین، ڈاکٹر صالح کی آپ نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم مختلف بیماریوں کے لیے ادویات کے ایڈز دیکھتے ہیں، چاہے وہ حکیمی ادویات ہوں، دیسی ہوں، یونانی ہوں، یا ہومیوپیتھک ہوں، یا نیوٹراسیوٹیکل ہوں، تو ان کے استعمال میں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ضمنی یا برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ڈاکٹر صالح سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا دہائیوں پہ محیط آپ کا تجربہ ہے امراض معدہ اور جگر کے اوپر، تو آپ کے آبزرویشن میں کیا آیا کہ کس صنف کے لوگ اور کس عمر کے لوگ ایسڈ پیپٹک ڈیزیز سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ جی، ایسڈ پیپٹک ڈیزیز جو ہے یہ پرائمریلی تو معدے کو یا اس کے جو خوراک کے نالی اور جیسے چوٹیان شروع ہوتی اس کو انوالو کرتا ہے، لیکن یہ نیچے بھی ہمارے انٹسٹائن کو، حتیٰ کہ ایون ایسڈ ریلیٹڈ کچھ چینجز جو ہے نا لارج انٹسٹائن میں بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ پورے اس ایلیمنٹری کینال جس کو ہم بولتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی دیکھیں نا سر، اگر کسی کو ریفلکس ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے نا ایون گلا خراب کر سکتا ہے، دانتوں پہ اثر پڑ سکتا ہے، ٹیسٹ کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو ایون یہ جو ہے نا ایون اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن انکلوڈنگ جو کانوں کے مسئلے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح یہ پورے ایک
ایلیمنٹری کینال کو اور جو منہ سے شروع ہو کے نیچے تک جاتا کھانے ہے کی جگہ تک جا رہا ہے جی، تو اس کو جب یہ اثر انداز کر سکتے کسی جگہ کم، کسی جگہ بہت زیادہ یا نہ ہونے کے برابر. اسی طرح سے ہر عمر کے لوگ، یقین مانیے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سے لے کے آخر مطلب جتنے بھی آپ ایلڈرلی اور بڑی عمر کے جو خواتین و حضرات ہیں، ان سب کو یہ انوالو اور سب کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے، یعنی متاثر کر سکتا ہے. 2-3 چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جب جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے اور ہمیں اگر نیو آنسیٹ یعنی نئے سرے سے اگر کوئی علامات شروع ہوتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں. بیکاز اگر جیسے ہمارے ہے نا وقت کے ساتھ ہمارا نظام انہضام یا جو ایسڈ پروڈکشن ہے یا باقی نظام یہ کم ہوتا جاتا ہے، کیپیسٹی بھی کم ہوتی جاتی ہے اور یہ چیزیں ہیں. تو نارمل حالات میں آپ کے معدے کے ایشوز شروع نہیں ہونے چاہیے، بیکاز باڈی ایک اڈاپٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو چیزوں کے ساتھ. تو اگر جیسے ہماری عمر 40 45 50 کے قریب پہنچتی ہے اور پھر اگر نیو آنسیٹ یا ڈسپیپسیا یا ایسڈ پیپٹک ڈیزیز سٹارٹ ہوتی ہے تو بھی ہم ہمیشہ ایک اس کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہم نے شروع میں بتایا کہ ریڈ فلیگز ہیں یا الارم سمٹمز ہیں یا سائنز ہے، اگر وہ ملے تو ہم اس کو سیریسلی لیتے ہیں. تو ہر عمر کے لوگوں کو اور ہر صنف کے لوگوں کو انوالو کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی بھی استثنا سر ایون جانور جو ہے نا وہ تو مرچ مسالے نہیں کھاتے. اگر ہم نے جیسے ہمارے کبھی اینیمل ماڈلز پہ مختلف ہم جاتے ہیں اور اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ہم کچھ انڈوسکوپک پروسیجر جب ہم سیکھتے ہیں تو آئی ہیو سین ان دی اسٹمک آف اینیملس کہ السرس تھے. اچھا، جانور بھی السر سے متاثر ہیں؟ بالکل جی، ہو سکتے ہیں. ہم قربانیوں پہ بھی کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو ان کا علاج کرتے ہیں، جو اس فیلڈ کو دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایچ پائلوری انفیکشن کا ذکر کیا تو آئی ایم شیور کہ ہمارے 90% عوام کو ایچ پائلوری کا نہیں پتہ ہوگا، تو اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ کس قسم کا جرثومہ ہے اور کس طرح سے ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور کرتا کیا ہے آ کر. اچھا، ایچ پائلورائی بدقسمتی خوش قسمتی سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، شاید تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ضرور ہو. ایچ پائلورائی ایک بیکٹیریم ہے اور یہ جو ہے منہ کے راستے ہی ہمارے اسٹمک میں جاتا ہے اور یہ مختلف جگہوں پہ ایون جو سافٹ پلیکس ہوتے ہیں دانتوں کے اور چیزوں کے ادھر سے بھی اس کو اس میں دیکھا گیا ہے. سو ریکروڈیسنس یا دوبارہ جو اپنے آپ کو ری انفیکٹ بھی ادھر سے ہو سکتا ہے. اچھا، انٹرسٹنگلی جرثومہ ہے اور ایسڈ میں رہتا ہے. اچھا، دیکھیں نا اسٹمک کے انوائرمنٹ تو ایسڈ کا ہیبیٹیٹ جو ہے اس کا وہ جو ایسیڈک ماحول ہے وہ اس کے لیے فیوریبل ہے؟ فیوریبل نہیں ہے. یہ بڑا سمارٹ سا ہے کہ یہ اپنے اراؤنڈ جو ہے نا ایسے انوائرمنٹ بنا لیتا ہے کہ ادھر یہ ایسڈ نہیں ہوتا. اب جب ایسڈ نہیں ہوتا تو یہ جس لیئر کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے جدھر سیل کے ساتھ، تو ان سیلز کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایسڈ تو کم ہے تو اور ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے یہ ایسڈ کو بڑھا دیتا ہے. اگر سمپل سمارٹ جراثیم ہے یہ یوریا سپلٹنگ آرگینزم ہے. تو یہ اپنے آپ کو جب یوریا کو سپلٹ کرتا ہے تو اس کو الکلائن میڈیم ایک بہت تین سا میلیو انوائرمنٹ اراؤنڈ اپنے بنا لیتا ہے، تو اس میں زندہ رہتا ہے. اچھا، یہ جو ہے ایسڈ کو بڑھاتا ہے تو السر کر سکتا ہے. ایک سیکنڈ چیز ہے، لانگ ٹرم میں جب یہ سیلز کو اور کرونک انفلیمیشن چلتی رہتی ہے تو یہ کچھ اور چینجز بھی لا سکتا ہے، جس میں بدقسمتی سے جگر کے معدے کے کینسر بھی شامل ہے. دونوں طریقے سے کر سکتا ہے. ہر بندے کو اچھا، یہ کلاس 1 کارسینوجن ہے WHO کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوٹینشلی کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کرے، پوٹینشلی کر سکتا ہے. اسی لیے جب یہ ڈائگنوز ہو جائے تو ہم نے پھر اس کو ٹریٹ ضرور کرنا ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ٹریٹمنٹ ہو جائے تو پھر ہم یہ ٹیسٹ کر لیں کہ یہ نکل بھی گیا، یعنی یہ ختم بھی ہو، ایریڈیکیٹ بھی ہو گیا. اب جو ٹیسٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ. اکثر لوگ خون میں ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، سیرولوجیکل جو ٹیسٹ ہوتا ہے اسی سے، اچھا وہ ایکسپوجر بتاتا ہے، ایکٹیو انفیکشن ہے کہ نہیں یہ نہیں بتاتا. ایک اور چیز جو میں ایکسپلین کروں کہ ایچ پائلورائی کی موجودگی کا مطلب السر نہیں ہے اور کینسر بھی نہیں ہے. ہاں پوٹینشلی کر سکتا ہے، کیا ہے نہیں کیا یہ الگ سوال ہے. سو
اگر آپ کا ایچ پائلورائی پازیٹیو، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر مجھے معدے کے سمٹمز ہے، کوئی اور علام نہیں ہے، میری ایج ایسے نہیں ہے، اور ایچ پائلورائی کا ٹیسٹ میں نے کر لیا اور مجھے علامات ہوں گے تو میں کروں گا. تو میں نے کر لی سیرولوجیکل ٹیسٹ بھی، تو میرے پاس اگر کوئی مریض آ جائے تو میں اس کو اس کا ٹریٹمنٹ دے دوں گا. ہاؤ ایور ایکٹیو انفیکشنز کے لیے سیرولوجیکل ٹیسٹ مناسب نہیں ہے. ایک سیکنڈ، جب ہم اس کو ریڈیکیٹ کرتے ہیں تو یہ جو اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ ہے یہ مہینوں تک، سال ڈیڑھ سال یا اس سے بھی زیادہ تک پازیٹیو رہ سکتا ہے. تو دوبارہ اس سے نہیں چیک کرنا کہ ہے کہ نہیں. تھرڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی اس کا ایک سٹول میں بھی ایک اینٹیجن کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب کب کرنا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اینٹی بایوٹکس پہ ہو، ریسنٹلی آپ نے لی ہیں، یا آپ جو اسٹمک کے لیے مختلف دوائیاں ہم یوز کرتے ہیں جو ایسڈ سپریسنٹس ہیں اس پہ ہیں، تو یہ ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، بیکاز وہ فالسلی نیگیٹو آئے گا. تو اچھا ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ایچ پائلورائی کے ڈائگنوسس کے لیے انڈوسکوپی ضروری نہیں ہے. ہاؤ ایور جب ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں تو اس دوران ہم ایچ پائلورائی کو بھی ساتھ میں ڈائگنوز کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے تھوڑی سی میں نے کہا جی ایکسپلین کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ایک بہت بڑی براڈ ٹرم ہے جس کو اگر ہم فردر آگے تقسیم کریں تو معدے کا السر بھی ہو سکتا ہے، ریفلکس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے جسے ہم گرڈ کہتے ہیں، اور تھرڈلی پیپٹک السر یا آنتوں کا السر بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ معدے کا السر کن صورتوں میں ہو جاتا ہے، آنتوں کا کب ہوتا ہے، اور یہ جو خوراک کی نالی جب انوالو ہو جاتی ہے اس کی کیا وجوہات بنتی ہیں؟ اچھا، جب ہمارا ایسڈ بنتا ہے نا اسٹمک میں اور بہت زیادہ بنتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ چھوٹی آنت میں جب جاتا ہے نا تو جو ڈیوڈینم ہے اس کو یہ متاثر کر سکتا ہے. اس کا خاص کر چھوٹی آنت کا شروع کا حصہ جو ہے اس میں السر، زخم، انفلیمیشن کر سکتا ہے، تو ہمیں تکلیف ہوئے گی. اسی طرح اسٹمک میں کرتا ہے. اگر ریگرج ہو رہا ہے یعنی اوپر کی طرف خوراک یا تیزاب آتا ہے تو ہمارے جو خوراک کی نالی ہے اس کو ایک اس کے ساتھ جس طرح ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، ایک تو ایکسٹرا اسوفیجل یعنی اوپر والے حصے کے جو ہے نا ہمارے آواز کا چینج ہونا ہے، دانتوں کا ٹیسٹ کا، اپر ریسپریٹری کے انفیکشنز یا انفلیمیشن کا، یہ چیز ہے. اسی طرح سے جو ہے نا یہ خوراک کی نالی میں بھی السر بھی کر سکتا ہے. اور جب لانگ ٹرمز پہ ایسڈ ایکسپوجر ہوتا ہے تو ایسے چینجز آ سکتی ہے جس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم بیرٹس اسوفیگس کہتے ہیں. کیونکہ وہ یہ ہے کہ جی، تو اسی لیے جب آپ کو ریفلکس ہو رہا ہو، ریگرج ہو رہا ہو، جس کو ہم دل کا جلنا کہتا ہے، اس کو انگریزی میں بھی یہی کہتا ہے، ہارٹ برن کہتے ہیں، پائروسس ہے. یعنی مریض تو یہ کہ سینے میں جلن یا اس کے ساتھ جو اور خوراک کا اوپر آنا اور کبھی کبھار کڑوا پانی منہ تک آ جانا، کھٹی ڈکاریں بھی آ جاتی ہیں اس میں. جی ایگزیکٹلی. تو وہ جو چیزیں ہیں، یہ جو چیز ہے اسی کے ساتھ تو ہمیں پھر ضروری بات ہے شروع میں علام سمٹمز نہ ہو، کوئی خوراک اٹکتا نہیں ہے، کوئی وزن کی کمی نہیں ہے، یا جیسے ہم نے انیمیا وغیرہ نہیں ہے، تو میں تو ٹریٹمنٹ انیشیلی دے دوں گا اور ایج بھی مناسب ہے. لیکن اگر یہ لانگ ٹرم رہتا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے انڈوسکوپی کی ضرورت بھی ہوتی ہے ڈائگنوسس کے لیے. اسی طرح سے جو ہے نا ہم اس کے ایسڈ کی جو مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں اور ایون پریشرز کی مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے. ایک اور چیز بھی ضروری ہے، جس طرح ہم نے فنکشنل ڈسپیپسیا کہا تھا، اسی طرح سے فنکشنل ہارٹ برن بھی ہوتا ہے کہ جی ڈیمیج کوئی نہیں ہے، نہ ایروژن ہے، نہ ڈیمیج ہے، نہ ایسڈ زیادہ مقدار میں ہے کہ پی ایچ لو ہے، پھر بھی مریض کو محسوس ہائپر سینسٹیو آپ کہہ دیں، اس مریض کو کہہ دیں کہ سینسٹیو اسوفیگس ہے، وہ حساس زیادہ ہے، مریض حساس زیادہ ہے. اب اس میں سے باقی زندگی کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جی اچھا اگر ہم سٹریس میں ہیں تب بھی ایسڈ زیادہ بنتا ہے، چاہے وہ فزیکل سٹریس ہے کہ مینٹل سٹریس ہے. اور ہمیں سٹریس میں چیزیں کا احساس بھی زیادہ رہتا ہے. یعنی اگر میں پہلے سے پریشان ہوں، آپ نے سیدھی بات بھی کی تو مجھے زیادہ بری لگے گی، لیکن اگر میں بہت خوش ہوں اور آپ نے تھوڑی زیادہ کر دیں تو میں اگنور کر لوں گا، بلکہ میں ہنس کے کہتا ہوں بھائی خیریت ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور اس طرح سے انٹرنل انوائرمنٹ کا بھی، یہ دونوں جو برین گٹ ایکسس ہے یہ ٹو وے پروسیس ہے، سنگل نہیں ہے کہ ایک کو کرتے دوسرے کو نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام حالات میں اگر کسی انسان میں ایسڈ پیپٹک ڈیزیز نہیں ہے، تیزاب نارمل بن رہا ہے، اور تیزاب کا جس طرح آپ نے بتایا کہ معدے کے اندر ایک حفاظتی خول ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ معدے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، تو جب وہ ریفلکس یا واپس ریورس آتا ہے ہماری خوراک کی نالی میں، وہاں پر بھی اس طرح کوئی حفاظتی خول ہوتا ہے یا
نہیں ہوتا جو اور زیادہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ جو اسوفیگس ہے یا فوڈ پائپ ہے یا خوراک کی نالی ہے اس میں ایسا میکینزم نہیں ہے. البتہ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہو کہ جب آپ کو ہو رہا ہے تو واٹر بریش ہونے لگتا ہے یا لعاب زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے, تو لعاب اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. کبھی ہم پانی پیتے, کبھی ہم ٹھنڈا, وہ بھی ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے. ڈیفنس میکینزم میں سے شاید جو ہے نا آپ اس میں شامل ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ جی وہ جو لائننگ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسڈ سے اپنے آپ کو بہت بچاتی. اسی لیے ہمیں پھر انیشیلی علامات ہوتے ہیں, بعد میں اسٹرکچرل ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں, اور لانگ ٹرم میں وہ اسٹرکچرل ڈیمیج کسی اور چیز میں بھی چینج ہو سکتی ہے جو کہ مزید لانگ ٹرم میں پریشانی کا بھی باعث بن سکتی ہے. خوراک کی نالی سکڑ سکتی ہے. اس میں دیکھیں نا, جب ایک ڈیمیج ہوتا ہے, اسکار بنتا ہے, تو فائبروسس اور سختی آتی ہے, تو بعض اوقات ہمیں خوراک نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے, پھر تو اسٹرکچر بن جاتے ہیں, تنگی آ جاتی ہے, اور اس کے بھی علاج ہے, انڈوسکوپیکلی بھی ہے, میڈیکیشن سے بھی ہم علاج کرتے ہیں. دا مین اسٹے آف ٹریٹمنٹ جو ہے یعنی عام اس میں وہ تو ایسڈ کو سپریس رکھنا ہے, اور اگر کوئی انفیکشن ہے جیسے اسٹمک کے لیے ہے, السر ہے, تو ہم اس کے لیے پھر اینٹی بایوٹکس کے کمبینیشن کے ساتھ اس کا علاج کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز یا گرڈ میں ایسڈ آ رہا ہے اوپر خوراک کی نالی کی طرف, تو نارملی تو مطلب ایک بڑا ٹائٹ سا وہاں پر وہ ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے سفنکٹر ہوتا ہے جو کہ ایسڈ کو واپس نہیں جانے دیتا, خوراک کو بھی واپس نہیں جانے دیتا. تو گرڈ میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ خوراک اور وہ بآسانی اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں؟ اس میں کچھ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے کچھ میکینزم بنائے ہوئے ہیں. ایون اگر ہم بہت سارا کھانا کھا لیں اور ہمیں الٹا بھی لٹکایا جائے تو نارملی نہیں نکلے گا, باٹل جیسے نہیں ہے, کیونکہ خوراک کی نالی کے ایسے اینگل پہ جا رہی ہے, ادھر ایک والو ہے, اسی طرح سے پھر ڈائفرام میں ایک جس سوراخ سے جاتا ہے اس کا اپنا ایک پنچ آتا ہے اور ایک اینگل بنتا ہے. تو یہ سارے میکینزم ایسے ہیں کہ جی نارمل کو روک لیتے ہیں, لیکن اور ون وے ٹریفک کو ہی الاؤ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ جی اس طرح جاتا ہے, جب ہم سوالو کرتے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے, بٹ ریورس بھی اب ریورس کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ جی اسٹمک کی اپنے کیپیسٹی آپ نے اس کو اوور ویلم کر دیا, ٹھیک ہے, تو وہ کرے گا. سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ جی کسی کو ہائٹل ہرنیا ہے یا وہ میکینزم یا جو والو ہے, اگر والو ٹائٹ ہو جائے تو خوراک نگلنے میں تکلیف ہے, اگر والو لوز ہو جائے تو اوپر آنے میں مسئلہ ہے, میں آنا شروع ہو جائے گا, اوپر آنا شروع. پھر سیکنڈ چیز یہ بھی کہ جیسے ہم نے کھانا کھایا, اب ہم کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی پیے. پانی کھانے سے پہلے کا مطلب جو ہے نا کم از کم کچھ منٹ, اینڈ آئیڈیلی 15-20 منٹ 30 منٹ کھانے سے پہلے آپ جتنا پانی پی سکتے تو آپ ہائیڈریٹ ہو جائیں گے. ہم کھانے سے پہلے سے مراد پہلے نوالے سے پہلے سمجھتے ہیں, وہ تو کھانے کا ایسا شروع میں, آپ نے کھانے کے شروع میں پینا نہیں ہے, کھانے سے پہلے پینا ہے. تو اسی طرح سے یہ, کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے کھانا بھی زیادہ کھایا, پانی بھی پیا. اچھا, ہم ایک اور چیز یہ بھی کہتے ہیں آج کل جیسے ہے کہ ہم نے اپنے کھانا ہے رکھا ہوا ہے وہ بھی کھا لیا, اس کے علاوہ پانی بھی پی لیا, اس کے علاوہ جو ہے نا پھر ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی میٹھا بھی لینا ہے اور کوئی فروٹس بھی لینے. ہم ان چیزوں کو بھی کھانے کا حصہ ہی سمجھیں, اور اسٹمک کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے. تو اگر کیپیسٹی بھی بڑھ جائے اور ہم نے بہت زیادہ کھا لیا, پھر مرغن کھا لیا, وہ لانگ سٹے کرے گا, یا مرچ مسالوں والا کھا لیا, تو ایسڈ بھی زیادہ بنے گا, سٹے بھی زیادہ ہوگا, بیکاز ایک میکینزم ہے نا, ایک خاص پروپورشن سے کھانا آگے جائے گا تو پھر اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا. پھر اگر ہم اس کے بعد فوراً لیٹ گئے یا سو گئے تو تب بھی ایک, اور ہمارے جو ادھر کا جو والو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا. اسی طرح سے کچھ میڈیکیشنز ہیں انکلوڈنگ یہ جو الکوہل ہے یا ایون اسموکنگ ہے, اس میکینزم کو پریشان کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر یہ بھی ہیں اور یا ان میں سے کوئی ایک ہے یا کمبینیشن میں ہے تو یہ ریفلکس کو بڑھا دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, تیزاب کا زیادہ اخراج, ہمارے کھانے پینے کے رجحانات, ہمارا وزن جس نے آپ نے بتایا, یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہونے میں. اب جب آپ کے پاس مریض آتا ہے علامات کے ساتھ, تو آپ پروٹوکول تو یہ کہ ہم ہسٹری اس کی لیتے ہیں اور اس کے علامات کا معائنہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جس سے ہم کنفرم کر سکیں کہ جو ہم نے ذہن میں مینٹل پکچر بنائی ہے کہ جناب اس کو السر کی شکایت ہو سکتی ہے, تو وہ کنکریٹ افارمیٹیو ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں جس سے ہمیں کنفرم ہو جائے کہ جناب یہ واقعی السر ہوا ہوا ہے اس پیشنٹ کو؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ السر اگر کسی کو ہے, خدا نخواستہ اس لیول تک بھی ہمارے ساتھ پریزنٹیشن کدھر ہے, ایمرجنسی میں ہے, نان ایمرجنسی OPD بیسس پہ, کہ خدا نخواستہ السر تو بلیڈ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. بعض اوقات السر جو ہے نا پھٹ جاتا ہے,
اور وہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جی بلیڈنگ ہو یا اندر کی طرف جو ہے نا وہ اندر کے اگر وہ السر بنتا جاتا ہے, کریٹر بنتا جاتا ہے, تو معدے کی جو لائننگ ہے وہ کتنے ملی میٹرز کی ہوتی ہے, یا چھوٹی آنت کی جو لائننگ ہے ڈیوڈینم کی, تو وہ 5 ملی میٹر ہے ہارڈلی. تو وہ ایک جگہ کو کرتا ہے پھر دوسرے کو, اور خدا نخواستہ ایون یہ پھٹ بھی سکتا ہے اور پھر سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. سو ڈپینڈ کرتے کیسے آتے. ایک میرے پاس کلینک میں آتے ہیں, جب وہ کلینک میں آتا ہے تو ان سے آپ سوال جواب کرتے ہیں, ہسٹری لیتے ہیں, وزن کم ہے نہیں ہے, الارم سمٹمز پوچھتے ہیں, کتنی دیر سے ہے, ریسنٹ آنسٹ ہے, کسی خوراک سے شروع ہوا ہے, کسی دوائیوں سے کسی نے سپوز دانت میں درد وغیرہ ہو رہا تھا اور کچھ میڈیکیشنز لے لی, تو اس کے لیے نارملی تو اگر آپ کی سمجھ آ جاتی ہے اور الارم سمٹمز نہیں ہیں تو آپ ٹیسٹ بہت زیادہ نہیں کرتے اور آپ اس کو علاج کر لیتے. ہاؤ ایور اگر آپ ہسٹری لیتے ہیں یا لانگ سٹینڈنگ ہے یا ایج ایسی ہے یا آپ کو الارم سمٹمز یا سائنز مل جاتے ہیں تو پھر انویسٹیگیشن مسٹ ہے. کچھ خون کے ٹیسٹ ہیں کہ جی خون کی کمی ہے نہیں ہے, باقی چیزیں کیسی ہیں. اسی طرح سے پھر اس میں اینڈوسکوپک پروسیجرز ہیں جس کو ہم اپر جی اینڈوسکوپی یا گیسٹروسکوپی عام زبان میں کہتے ہیں, کیمرے کے ذریعے معائنہ تشخیص کی حد تک. اور بعض اوقات پھر ہمیں مزید کرنی پڑتی ہے. ایون ایٹ ٹائمز ہمیں جو ہے نا اگر اسٹمک کے جیسے رفتار سست ہو جاتی ہے تو اس کے الگ ٹیسٹ ہیں, اسٹمک ایمٹنگ سٹڈیز ہیں, گیسٹرک ایمٹنگ سٹڈیز جس کو ہم بولتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے بیریمس کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایسڈ آپ 24 اور ایسڈ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کے جو سمٹمز ہے کیا وہ ایسڈ کے لیول کے ساتھ کوریلیٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ فنکشنل مسئلے ہو رہے ہیں. اور ایون مختلف جگہوں کی آپ پریشر مانیٹرنگ جس کو ہم مینامیٹری کہتے ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف ٹیسٹ ہیں. ایچ پائلورائی کے ٹیسٹ بھی ہیں, کبھی میں یوریا بریتھ ٹیسٹ کرتا ہوں, کبھی میں اسٹول اینٹیجن بھی کر سکتا ہوں. اٹ ڈیپینڈس کہ کن حالات میں ہیں, اور اس وقت آپ کا جو معالج ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس وقت کس حالات کی روشنی میں وہ انڈوسکوپی کرنا چاہتے ہیں, کچھ نہیں کرنا چاہتا, یا کوئی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے یا ایچ پائلورائی کی ٹیسٹنگ کرنا چاہتا ہے. یعنی کیس ٹو کیس ویری کرے گا. Exactly. اور یہ ڈیسیژن جو ہے وہ ڈاکٹر نے پیشنٹ کے مطابق کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب اینڈوسکوپی پبلک کی نالج کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اینڈوسکوپی پروسیجر کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ مریض کو بے ہوش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ؟ اچھا, دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. گلے کو سن کر کے بھی آپ کانشیس یعنی بغیر سیڈیشن کی بھی کر سکتے ہیں, اور سیڈیشن کے ساتھ ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں بیکاز آپ آرام سے, مریض کو تکلیف بھی نہیں ہوتی اور 95 to 99% ریکال بھی نہیں کرتے کہ ان کا معائنہ ہو گیا اگر آپ کو سیڈیشن میں کریں. ہاؤ ایور آپ وداؤٹ سیڈیشن بھی کریں. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا پیشنٹ کیسا ہے, وہ اس کی چاہت کیا ہے اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ نے ڈائگنوسٹک انڈوسکوپی کرنی ہے تو وداؤٹ سیڈیشن بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں پریفر کروں گا اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی کہ سیڈیشن میں ہو تاکہ تکلیف کے بغیر ہو. اچھا, ہم نارملی 3 to 5 منٹ کہتے ہیں, بٹ ایک گڈ انڈوسکوپی جو ہے طریقے سے اگر آپ کریں اور ہر چیز کو دیکھتے رہیں تو یہ 7 to 10 منٹس لگ سکتے ہیں. ہاؤ ایور جو ہے نا آپ سو رہے ہوتے ہیں یا آپ کو سیڈیٹ کیا ہوتا ہے تاکہ ہر جگہ کو ہم آرام سے. پروسیجر میکسیمم 7 سے 10 منٹ کا ہوتا ہے آئیڈیلی نارملی 3 to 5 منٹس بھی کمپلیٹ ہو. ادویات دی ہوتی ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لمبا پروسیجر. سو یہ فیو منٹس کا پروسیجر میں سمپلسٹی کے لیے کہتے ہوں, اور ڈیپینڈ کرتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں, بیاپسی لے رہے ہیں نہیں. اچھا, بیاپسی کا مطلب کینسر نہیں ہے. بیاپسی میں جرثومے کے ڈائگنوسس کے لیے بھی لے لیتا ہوں. لوگ ڈر جاتے ہیں بیاپسی کا. ایگزیکٹلی, کیونکہ اچھا دوسری بات ہے بیاپسی سے کینسر بھی نہیں ہو جاتا. اگر کینسر ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے. میں اکثر مریض سے کہتا ہوں میں بہت کچھ بدقسمتی سے ڈاکٹر بہت کچھ الٹی سیدھی حرکت ہو سکتی ہے یا اس پروسیجر کے ساتھ ہو سکتی ہے, لیکن الحمدللہ ہم کسی کو کینسر نہیں کرا سکتے. ایگزیکٹلی, وہ تو خیر اس کا ایک الگ میکنزم ہے, وہ اگر ہے تو ہے, اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ طریقے علاج کی طرف آئیں, چاہے گیسٹرواسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز ہے یا میدے کا السر ہے یا آنتوں کا السر ہے, اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ ہمارے پاس افیکٹو مؤثر ادویات موجود ہیں کہ جس سے ہم مریض کو بآسانی ٹریٹ کر سکتے ہیں. بالکل جی, اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو پہلے زمانے میں 70s سے پہلے جب یہ دوائیاں نہیں تھی تو بہت زیادہ السر کی مختلف سرجریاں ہوتی, اور وہ نام جو اب ہمارے نئے جو لوگ آ رہے ہیں جیسے بلرات 1, 2 اینڈ پولیا, جو ہم مختلف پروسیجر ہوتے ہیں, اب انہوں نے نام ہی نہیں سنا ہوگا شاید. ٹھیک ہے, یا شاید ہی کوئی کیس دیکھا ہوگا. نام تو خیر کتاب میں پڑھ لیتے ہیں یا شکل دیکھ لیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی نہیں دیکھ پاتے. مؤثر دوائیاں سر 70 سے آنورڈ آ گئی ہیں. ایک کلاس آیا, پھر دوسرے کلاس آیا, اور اب تو تیسرے چوتھی کلاس پہ ہم پہنچ چکے ہیں. تو مؤثر دوائیاں ایسڈ سپریسنٹ موجود ہیں. اسی طرح سے اگر
انفیکشن کے ساتھ ہے تو اس کے لیے بھی مختلف اینٹی بایوٹکس کے کمبینیشن دینی پڑتی ہے. اچھا ایک اور چیز یہ بھی, اتنی ہیوی دوائی کھلا دی, کوئی دوائی ہیوی یا لائٹ نہیں ہوتی. یقین مانیے گا 0.5 ملی گرام جو ہے یہ ایک پوٹینشلی پوائزنس میڈیسن ہو سکتی ہے اگر غلط سے لے گی, اور 1 گرام یا 4 گرام بھی نہیں ہے, ملی گرام وہ نہیں ہو, 3-4 ملی گرام کے بجائے 3-4 گرام بھی شاید نہیں ہے. اٹ آل ڈیپینڈس. بڑا المیہ ہے کہ لوگ ملی گرام پڑھ کے نا سمجھتے ہیں کہ یہ دوائی بڑی سخت اور گرم ہے. ایسے ہی ہے. اب ڈائبٹیز کی زیادہ تر میڈیسن 0.2 ملی گرام کی بھی ہیں, اور کچھ ادویات ڈائبٹیز کی ہی 500 ملی گرام کی بھی ہیں. ایسے ہی ہے. اور پیشنٹ سمجھتا ہے کہ وہ سخت دوائی ہے اور یہ ہلکی دوائی ہے. تو یہ بھی لوگوں کو جاننا چاہیے کہ وہ جو ملی گرام لکھے ہوتے ہیں اس سے دوائی گرم یا سخت نہیں ہو جاتی. یا یہ ملی گرام ٹو ملی گرام جو ہے نا, یہ ٹرانسفر انٹرچینجبل نہیں ہے کہ اس نے تو 1 گرام کی دوائی دے دی اور دوسرے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا مجھے 500 ملی گرام کی دے دی. اچھا یہ تو ہو گیا ڈاکٹر صاحب علاج بذریعہ ادویات, اس میں ہم اینٹی ایسڈس بھی دیتے ہیں جو وقتی ریلیف دے دیتے ہیں, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جدید ادویات بھی ہیں جو کہ تیزاب کی پروڈکشن کو کم کرتی ہیں, جس میں پروٹون پمپ انہیبیٹرز اس طرح کی ادویات شامل ہیں. طرز زندگی میں کتنا ضروری ہے کہ تبدیلی لائی جائے ایک علاج کو مؤثر بنانے کے لیے؟ دیکھیں ہم نے شروع میں بھی کہا تھا, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ جی وزن سب سے پہلے. پرانے زمانے میں ہوتا ہے the longer the belt جو ہے نا, جتنا یعنی آپ کا ویسٹ سائز ہے اتنی ریفلکس زیادہ ہوتی ہے. پھر کھانا زیادہ کھایا, ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پھر کھانا زیادہ کیوں کھایا, مطلب جتنا آپ کی ایکوموڈیشن ہے بندہ اتنا کھائے. پھر ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں کتنی چیز یا بات برداشت کر سکتا ہوں, مجھے کتنی گرمی برداشت ہوتی ہے, بات برداشت ہوتی ہے, اسی حساب سے ہم اس بندے سے بھی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے ہماری جو ہے نا, کچھ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اسپائسز کھا سکتے ہیں, کچھ نہیں کھا سکتے. تو آپ کو اپنے انداز سے دیکھنا ہے, اور جب آپ اس چیز کو کراس کرو گے آپ کو تکلیف ہوگی. یہ میجورٹی آف ٹائم بیماری کی علامت نہیں ہے, یہ تو میرا تھریشولڈ آ گیا. سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ جی آف کورس اگر آپ کو ایک چیز موافق نہیں آتی یا آپ کو تکلیف دیتے تو وہ اوائڈ کرنی چاہیے. اسی طرح سے ان نیسیسری ڈرگس کا استعمال ہے, اسپیسیفکلی جو پین کلرس لوگ بہت زیادہ, بیکاز یہ کاؤنٹر بھی مل جاتے ہیں وہ تو جی السر کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ڈاکٹر نے آپ کو دیا 5 دنوں کے لیے, 2 دنوں کے لیے, آپ لگاتار کھائے جا رہے ہیں. سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ جی الکوہل ہے جیسے, اور اسموکنگ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب چیزیں بدقسمتی سے ہمیں پری ڈسپوز کرتی ہے, اور ہمارے جو لائف سٹائل ہے کہ جی ہم نے کب کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کیا کھانا ہے, اور کب لیٹنا اور اٹھنا ہے. تو اگر ہم ایک لائف سٹائل کو اپنائیں جو ہیلدی ہو, جس میں سب کچھ شامل ہے, اور ہم جب ہمیں بھوک لگے اور ہمیں پتہ ہے کہ جی جیسے ہمارے لیے حکم بھی ہے کہ جب تھوڑے سی بھوک رہتی ہو تو ہاتھ کھینچ لیں, تو انشاءاللہ کچھ یہ ریفلکس اور چیزوں کے بہت ساری چیزیں ختم ہو یعنی کہ سائنس نے بھی وہ پروف کیا ہے جو ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل سر. اگر ہماری بعض اوقات کوئی عجیب سا کھانا کھا لیا, طبیعت بوجھل ہو جاتی, ہم کیا کرتے ہیں, اچھا تھوڑا سا واک کر لیتے ہیں تو طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. تو اسلام نے جو کہا ہوا ہے, جو عقل کا تقاضا ہے, جو سائنس, یہ تقریباً سیم ہے. ایگزیکٹلی. اور میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا ایک اسکالر, اسلامک اسکالر کی, کہ عشاء کی نماز کی لمبی رکعتیں بھی اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے تو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی سے وہ جلدی ہضم بھی ہو جائے. اور کھانا بھی کب کھانا ہے, اور کھانا بھی میجورٹی آف ٹائم جو ہے نا 2 وقت کی ہے. دعا بھی ہم 2 وقت کی روٹی کی یا روزی کی مانگتے ہیں, کھاتے زیادہ مرتبہ. ہاں محاوروں میں تو 2 وقت ہی استعمال ہوتا ہے, کھاتے ہم پریکٹیکلی 3 ہیں. سر میں ایک بات بتا دوں, دس ہیز بین سائنٹیفکلی پروون کہ آپ صبح ناشتہ کریں, شام سویرے کھانا کھائیں, یہ آپ کے نہ صرف پیٹ کے لیے بلکہ جگر کی جو چربی اور ان چیزوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اس کا مطلب لنچ ہم نے خامخواہ بیچ میں فکس کر دیا ہوا ہے. سر آپ یہ اگر آپ نے 3 مرتبہ بھی کھا سکتے ہیں, 4 مرتبہ 6 مرتبہ کھائیں, پر اس کھانے کو اتنے میں ڈیوائڈ کریں رادر دین ہر مرتبہ اتنا کھانا کھانا ہے. تو اور صبح میں کھانا زیادہ بہتر ہے بنسبت شام کو. بادشاہوں کی طرح صبح سب کچھ کھا لیا, زیادہ کھا لیا, سپوز زیادہ تو نہیں کھانا چاہیے لیکن مناسب کھا لیا. دوپہر کا کھانا شہزادوں جیسے عام ایک ڈکٹم ہے, اگر آپ کھا رہے ہیں کہ یہ کھانا ہے نہیں کھانا ہے, یہ تو عجیب بنا ہے نہیں کھاتا, یہ چیز نہیں ہے تو میں نہیں کھاتا, نہیں کچھ کھا لیا, جیسے دل کیا تو کیا, نہیں کیا تو نہیں کیا. اور شام کا کھانا غریبوں جیسا, فقیروں جیسا کہ کل کے لیے بھی کچھ رکھیے, بس میرا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی, کافی مفید معلومات آپ نے بڑے سادہ فہم انداز میں مثالوں سے سمجھائیں. اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے ایسڈ پیپٹک ڈیزیز, اس کے اوپر جو ہمارے عوام الناس پبلک یہ پروگرام دیکھ رہی ہے,
ان کو ٹیک ہوم میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے پلیز؟ یہ ایک عام بیماری ہے اور تقریباً 40% ایڈلٹ لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے. کچھ نہ کچھ کبھی تھوڑا بہت تو ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو بادر سم ہو، یعنی آپ کو تکلیف دے، آپ کو کسی چیز لینے پہ مجبور کرے، تو ہم اس کو سگنیفیکنٹ کہتے ہیں. مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، تشخیص کروائیں، الارم سمٹمز کو دیکھتا ہے، ہسٹری لیتا ہے، ہم امپیرک ٹریٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں، کوئی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. اپنے طرف سے دوائیاں جو ہے نہ کھائیں، اور ہیلدی لائف سٹائل جس میں اسموکنگ کو روکنا ہے، الکوہل کو بند کرنا ہے. آپ کو جو چیز سوٹ کرتی ہے، اور ہر بندے کا ایک تھریشولڈ ہے اسپائسز اور ان چیزوں کے لیے، وہ رکھیں. اور کھانے میں تھوڑا سا احتیاط کریں کہ ہمارے اسٹمک کی کیپیسٹی ہے اس کو جو ہے نا رکھیں. پھر اگر ڈاکٹر نے کوئی دوائی بھی دے دی تو وہ دوائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ اس ڈیوریشن کے لیے. اسی طرح سے اگر ایچ پائلورائی ہے کسی کو تو اس کا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں بعد میں، لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے، بیکاز اس کو پتہ ہے کہ کیا دینا ہے، آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے، اور بعد میں اس کو ریڈیکیشن بھی ہے. اور انڈوسکوپی ایک ٹول ہے ڈائگنوسس کی حد تک، جب ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی باقی ٹیسٹ ہیں. تو مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے تشخیص کر کے دوائیاں جتنی دیر کے لیے ہے اس کو لیا جائے، رادر دین کہ آپ خود سے تجربے کریں. آخر میں ناظرین، میں ڈاکٹر محمد صالح کا تہہ دل سے مشہور ہوں کہ ایسڈ پیپٹک ڈیزیز جو ہمارے کم و بیش ہر دوسرے تیسرے شخص کا مسئلہ ہے پاکستان میں، اس کے اوپر اس کی روک تھام کے اوپر اور وہ فیکٹرز جن سے یہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے طریقہ علاج کے اوپر انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited.